राय साहब, ये जो एक क्रैक डाउन शुरू हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे कि ये कुदरती है या कि आर्टिफिशियल है या कि वक्त की जरूरत है? इसको किस तरीके से कहेंगे? नहीं देखें, वक्त की ज़रूरत तो है ही, जाहिर है। जिनको काफ़ी सालों से जो है ना वो क्या कहते हैं, शुतर बेमुहार जो है ना वो खुली छुट्टी दी हुई थी, और अब वक्त आ गया था कि इनकी थोड़ी सी लगाम जो है ना वो खींची जाए, और इनको जो इतने सालों से फ्री हैंड दिया हुआ है कि ये अदारों के साथ के खिलाफ भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने इंतहा कर दी ना कि एक ऐसा काम कर दिया इन्होंने जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। हम जी। लोग भी जब अपोजिशन में थे हम भी तनकीद करते थे, कभी हमने एक तो गाल गलोच ऐसे नहीं की, और ये तो एक्सट्रीम लाइन पे आप चले गए हैं ना कि आप जो है वो हमला कर दें, ऐसी जो है वो इंस्टॉलेशन हमारे मुल्क की कि जिसके बारे में तो दुश्मन भी 1000 बार सोचता है उसकी तरफ कदम उठाने के लिए भी। तो इन्होंने तो वो उन इंस्टॉलेशन पे धावा बोल दिया, उनकी बेहुरमती की कि उस हद तक चले गए कि basically if I make it more simple, I think this was the 9/11 of Pakistan. ओ यस। तो जाहिर है फिर उसके बाद जो रिएक्शन है अभी भी उन्होंने बहुत नरमी बरती हुई है, हालांकि इस तरह की सूरत हाल में तो इससे भी कई गुना ज्यादा जो है वो सख्त रिस्पांस आना चाहिए। चलिए राय साहब, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमें तो ये नजर आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो एक नजरिया, एक सोच था, और वो हमें सामने नजर आ रहा था कि ऐसा होगा। वो नफरत इतनी बढ़ाई गई, उसको फिर परवरिश दी गई, और प्रोग्राम में आप भी बिलखुसूस ये बात कहते रहे कि बाजवा, फैज हमीद और इमरान खान ये बिल्कुल एक सिमत में काम कर रहे हैं, और अल्फाज भी हमारे तकरीबन एक से हुआ करते थे। क्या ये उसका भी नतीजा नजर आ रहा है कि आज भी चाहा जा रहा है कि जो हमारी साबका क़यादत है या कमान है, बाजवा और फैज हमीद, इनको बचा लिया जाए और बाकियों को जो उनसे ना हमें स्मैश भी करना पड़े तो वो हम कर दें, और उसकी वजह से ये सारा बैलेंस हुआ है? क्या कुछ ऐसा भी है इस वक्त में? देखें, जाहिर है आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, और जिस तरह का नेटवर्क फैज हमीद का है, आई थिंक जो मेन रोल इसमें आता है वो फैज हमीद का आता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वक्त के लिए जो है ना वो एक जगह पे रह के उसने सर्व किया है। तो वो एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सालों से जो है ना वो काम कर रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लेम जो है ना वो इसी को देता हूँ, फैज़ हमीद को। तो बाकी ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे तो अल्टीमेटली तो वही फैज़ हमीद है, उनका 30 साल का जो प्रोजेक्ट था वो जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जाहिर है वो किसी भी सूरत में जो है ना वो सुकून से तो बैठ के इस चीज़ को नहीं लेगा। वो उसने आखिरी हद तक फाइट की है, और आप देखें कि जजेस को भी जिस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, तो ये तो अब वो खुली किताब की तरह है ना कि उनका जो प्लान था 2035 ऑनवर्ड, कि इतना लंबा अरसा जो है ना वो इस डॉक्ट्राइन को जो उनका जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है गलती भी हो जाती है प्लान बनाने वालों की तरफ से, और वही गलती जो है उनके अब गले पड़ गई है। ये जो कुछ भी हुआ है उनका इरादा तो यही था कि एक ऐसी आग लगाएं कि जिसकी लपेट में चलो गवर्नमेंट तो आएगी मगर उसकी लपेट में हाफिज साहब आ जाएंगे। मगर मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने उल्ट किया। जब मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का 9/11 है, आपको याद होगा कि जब क्लिंटन प्रेसिडेंट था तो वो बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट था, और जब
بش جونیئر جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا تو 1 سال تک کسی میڈیا نے اس کو منہ نہیں لگایا. جب 9/11 ہوا تو ایک دم حالات چینج ہو گئے کہ کلنٹن صاحب منظر سے غائب ہو گئے اور ہر طرف بش ہی بش نظر آ رہا تھا. تو اس وقت بھی جو پاکستان میں ہوا ہے اس 9/11 کے اٹیک کے بعد وہ سینیریو چینج ہو گیا کہ حافظ صاحب کے پیچھے جو ہے نا وہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس طرح کی بے توقیری بے عزتی تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نا. یعنی کہ دشمن بھی حیران ہے. ہمارا دشمن تو انڈیا ہے نا, آپ ان کے پروگرام دیکھیں وہ بھی حیران ہے کہ جو ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا وہ عمران خان نے جو ہے وہ کر کے دکھا دیا. تو اس ساری صورتحال سے جو ہے نا اگر کسی کو میں سمجھاؤں کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ حافظ صاحب کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان کی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. اور جو ود ان دا آرمی جو کہا جاتا تھا کہ وہ باجوہ صاحب ظاہر ہے جو اتنے جرنیل پروموٹ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور حافظ صاحب کے لیے حالات انہوں نے مشکل سے مشکل تر بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ایک کام سے اس شر سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالی ہے. فوج کو بھی سٹرونگ کر دیا ہے. اور جو ہماری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہماری جو حکومت ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اور جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئے. اور وہ پارٹی جو بات پہ ٹرینڈ چلاتی تھی, بات پہ سوشل میڈیا کو مس یوز کرتی تھی, آج وہ پارٹی شاید ہم پتہ نہیں کتنا کام کرتے ہیں. ہم اکثر پتہ ہے اسی پروگرام میں کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو عوام بگڑ چکی ہے ان کو رائے راست پہ کیسے لایا جائے. اور صرف ایک مطلب اس حرکت سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے. وہ نیریٹو بھی ختم ہو گیا. وہ جو نفرت کی آگ جو نیازی نے کتنے سالوں سے پروان چڑھائی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ختم ہو گیا. اور جس طریقے سے نیازی نے اپنے ورکر کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے, یہی ہے لمحہ کہ جب اب جو باقی جو لوگ ہیں باہر وہ سبق سیکھیں گے کہ اگر ہم نے نیازی کے ایول ڈیزائن کے پیچھے اب بھی چلے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیزیں اور لوگ چھوڑتے جائیں گے؟ پرویز الہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بیسیکلی یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں. کوئی پارٹی بننے جا رہی ہے, آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا, اس تمام تر چیزوں کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں بالکل واضح طور پہ بتاؤں, یہاں پہ نا 2-3 قسم کے نا معاملات چل رہے ہیں. ایک میاں محمد نواز شریف سے رابطہ چل رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ واپس آؤ اور پاکستان کو سنبھالو. اچھا, لیکن لوکلی کہا جا رہا ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آئیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب آج آپ کو پتا 2-3 ماہ پہلے جو ان سے نا وہ آنے کا بالکل معاملہ ریڈی تھا, لیکن اس کے بعد پھر رک گیا, اس لیے کہ یہ شرارتیں جیسے ہی شروع ہوئی تو میاں صاحب کو پہلے رپورٹ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے ہی سی پیک کا معاملہ شروع ہوا پاکستان کے اندر, آپ کہہ لیں اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوئی, اور آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے جب پاکستان اس سرکل سے نکلا کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں بھی ملتی تب بھی پاکستان ہو سکتا ہے کہ اب ان حالات کے اندر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ان سے نا اب ان سے اس بات پہ نیگوشیٹ کرے کہ جو ہم نے آپ سے لیا ہوا ہے ہم اس کو واپس کیسے کریں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے مانیٹرنگ فنڈ ہے نا ایکچولی, تو وہ مانیٹرنگ فنڈ کو اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے معاملات خود سنبھال لیے, اب ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, تو پھر ایل سیز اور دیگر معاملات جو ان سے نا اور زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو عمران خان نے جو کہ فرنٹ پہ کھیلتا ہے لیکن پیچھے ابھی تک ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے, اس نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی. میاں صاحب پھر رک گئے. تو یہ بات کہ اس پروجیکٹ کو لپیٹا کیسے جائے گا, پارٹی کے اندر سے پارٹی نکلے گی یا یہ سر, یہ پارٹی ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں, آج الیکشن ہو جائے پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر, وننگ پارٹی جو نا پی ایم ایل این ہے. اچھا, جہاں تک غلطی ہے پی ایم ایل این کی وہ ہم منہ پہ کہتے ہیں یار, ہم
تڑپ کے کہتے ہیں, ہم تکلیف سے کہتے ہیں کہ خدا کے بندو اپنی میڈیا اسٹریٹجی بناؤ, اور جب میڈیا اسٹریٹجی بناؤ تو ان لانتیوں کو, بغیرتوں کو, جو تمہارے بچے ہیں ان کو مت آگے لے کے آنا, ان کو لے کے آنا کہ جو یہاں پر فائٹ کرتے ہیں, جنہوں نے برے ترین وقت میں آپ کے لیے فائٹ کیا ہے, پاکستان کے لیے فائٹ کیا, ان کو آگے لے کے آؤ. دیکھو پھر کون سا آپ کے سامنے ٹکتا ہے. ایک طرف آپ کام کرتے ہو, قربانی دیتے ہو, اور دوسری طرف آپ جوتے کھاتے ہو. یہ بالکل واضح بات آ گئی. اب آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. بھائی جان, یہ چائنا اور امریکہ کی جنگ لڑی جا رہی, اور امریکہ کے ساتھ ویسٹرنز ہیں, اور چائنیز کے ساتھ جو ہے نا اس وقت کے اندر, اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, پہلے تھے کنسوشینز, اس کے بعد آئے رشیا, اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نا, جو یہ کووڈ کے بعد کی صورتحال ہے, وہ انڈیا بھی ساتھ میں شامل ہو چکا ہو. کیونکہ انڈینز کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی کہ اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ہمارے جو ان سے ہے نا وہ راستے وہ ایک محدود حد تک رہیں گے. ہمارے لیے بھی ٹریڈ جو ان سے ہے نا وہ محدود رہ جائیں گی, کیونکہ ان کو بھی ایک معاشی منڈی چاہیے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جنگ کیوں ہو رہی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ پارٹی کے اندر سے پارٹی نکلے گی. پارٹی ہے ہی نہیں تو اس میں سے کیا نکلے گی. آپ مجھے بتائیں نا کہ آج سے 1 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ پی ایم ایل این مور دین 85% پنجاب کے اندر ون کر رہی تھی, ٹھیک ہے, 15% کے اندر باقی کے جو بچے ہوئے تھے وہ سیکنڈ پہ آ رہے تھے آزاد. پی ٹی آئی تو کہیں تھی ہی نہیں, پیپلز پارٹی تو کہیں تھی ہی نہیں. اس کے بعد ہوتے 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 جو کمی ہے نا وہ آ گئی ہے 60% پہ, 60-65% کے درمیان میں ہے پی ایم ایل این. پہلے یہ تھا کہ ایک ایک بندہ جو ہے نا آپ ایسا کر لیں 70-80% لے کر ون کرتا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ون کرے گا, صرف ون کرے گا بمشکل. تو یہ بہت بڑی ڈکلائن ہے, لیکن لوگوں کی آنکھوں پہ بھائی پٹی بندھی ہوئی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ صورتحال آ گئی. ہونے کیا جا رہا ہے, جو آپ کا سوال ہے اصل میں وہاں پہ آ جاتا ہوں بھائی جان. یہاں پہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ $60 بلین کی $40 بلین کی چائنیز کی انویسٹمنٹ, یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف وہ اپنے روڈز بنا رہے ہیں, فٹ پاتھ بنا رہے ہیں, وہ اپنے لیے نالی کھڈے کھود رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے گزرنا ہے. سر ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پہ باقاعدہ درجنوں کے حساب سے ڈیم بننا شروع ہوں گے, جس وقت میں ماحول سازگار ہوگا. سب سے زیادہ بینیفیشری ایریا ہوگا بلوچستان کا, جہاں پر پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی. کل شہباز شریف افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں گوادر میں, اور ایران اور پاکستان کے سرحدی بارڈر کے اوپر ایک مارکیٹ, جوائنٹ وینچر مارکیٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں کل. ایران کے ساتھ بھی تجارت شروع ہوگی. لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر طرح سے چائنیز نے بھی نا, دیکھیں اس بات کو بھی چلے میں مزید کھولتا ہوں, کئی دفعہ ہم پہلے بتاتے رہے, چائنا دو طرف سے سعودی ایران کے تعلقات ٹھیک ہونے کے بعد پاکستان بھی اب اوپنلی ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کھولے گا. سر یہ سارا تھا سیرا جو میاں محمد نواز شریف کے سر تھا, لیکن وہ بغض نواز جانتا ہے نا یہاں پہ آتا ہے کہ ایک تو یمن کی جنگ سے روکا میاں محمد نواز شریف نے. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں وہ 2 دفعہ جو ہے نا ایران گئے, اور اسی دن جو ہے نا 24 یعنی کہ 48 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ سعودی عرب گئے اور ایران گئے, اور اس جنگ کو روکا. کس طریقے سے انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور دونوں کو سمجھایا اور سمجھ میں آئی, اور بعد میں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر اتنا تھا تو میاں محمد نواز شریف کو تل دیا گیا. وہ اگر ساتھ بھی دیتے تو تب بھی تلنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جان محفوظ رکھی. بہرحال ایک بڑی بات ہے. یہ کیا